अमरवीर एपिसोड 104। हाँ ठीक है, जरूरी तो नहीं था मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है। जहरा जब्बार ने इसकी बात के जवाब में कदरे लापरवाही से कहा, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि सब कुछ कैसे खत्म हो गया। कल तक तो जहरा जब्बार ने इसकी बात काट दी। ये तो मैं नहीं जानती, तैमूर साहब ने इतनी तफसील नहीं बताई, मगर परसों काफी कॉल्स आई थी इनके पास, काफी ऊपर से, और वो कतरे परेशान थे। फिर उन्होंने सालिया को बुलवाकर इससे बात की। मगर वो क्यों परेशान थे? खुद गवर्नमेंट ने भी तो इंक्वायरी का ऐलान किया था उमर के खिलाफ। हाँ, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, मगर ऐलान करने में और इंक्वायरी करने में फर्क होता है। सालिया तो परसों बहुत गुस्से में थी, गुस्से में ही छुट्टी लेकर गई है। इन्होंने इसे एक और इत्तला दी। तुम्हारे और सालिया के दरमियान तो आपस में कोई बात नहीं हुई? कैसी बात? कोई झगड़ा? नहीं, मुझसे इसका कोई झगड़ा क्यों होगा, हम अभी भी दोस्त हैं। इसने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे सिर्फ तजस्सुस हो रहा था, इसलिए मैंने सब कुछ आपसे पूछा। अलीज़ा ने वजाहत की, मगर मुझे हैरानी हो रही है। किस बात पर? तैमूर साहब इतनी आसानी से तो प्रेशराइज नहीं होते, बल्कि हमारे अखबार की क्रेडिबिलिटी इसी बात पर बेस करती है कि हम हर किस्म के प्रेशर को फेस करना जानते हैं और कभी भी प्रेशर के आगे सिलेंडर नहीं करते। फिर अब इतने छोटे से इशू पर? जहरा जुबान ने कंधे उचकाए। हाँ, मुझे भी हैरत है, मगर जाहिर है पीछे कोई ना कोई बात तो होगी। कोई ऐसी बात होगी कि तैमूर साहब ने इस सारे मामले को खत्म करना बेहतर समझा। और मैंने ये भी सुना है कि जैनुल आबदीन भी इसी असाइनमेंट पर काम कर रहा है। तैमूर साहब इसे कैसे रोकेंगे? वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुमसे किसने कहा कि जैनुल आबदीन इस असाइनमेंट पर काम कर रहा है? जहरा जब्बार ने कुछ चौंक कर कहा, सालिया से पता चला है मुझे। अलीज़ा ने सालिया का हवाला दिया। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। और जैनुल आबदीन? जहरा जब्बार कुछ सोच में पड़ गई। वो कभी भी पहले से अपनी असाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर सालिया? जो भी हो, ये जैनुल आबदीन और तैमूर साहब का मसला है, वो खुद ही इसे वर्कआउट कर लेंगे। इन्होंने सर झटकते हुए कहा। अलीज़ा वहां से बाहर आ गई। अगला दिन बहुत धमाका खेज साबित हुआ। वो दोपहर के वक्त ऑफिस में काम कर रही थी जब नगमा यकदम इसके कैबिन में दाखिल हुई। माय गॉड अलीज़ा, तुम्हें पता है सालिया के साथ क्या हुआ है? इसने कैबिन में दाखिल होते ही कहा। नहीं, क्या हुआ है? अलीज़ा इसके सवाल से ज्यादा इसके तासुरात देखकर खौफजदा हुई। इसकी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की है आज सुबह जब वो ऑफिस आ रही थी। तो माय गॉड, तुम्हें किसने बताया? वो ठीक तो है? अलीज़ा एकदम परेशान हो गई। सालिया ने खुद फोन किया था अभी कुछ देर पहले ऑफिस में, इसी ने बताया है। इसका मतलब है सालिया ठीक है। अलीज़ा ने सुकून का सांस लिया। हाँ, वो बहुत लकी थी जो बच गई। नगमा ने कुर्सी खींचते हुए कहा, इन लोगों ने इस वक्त इसकी गाड़ी पर फायरिंग की जब वो अभी अपने घर से निकली थी। फायरिंग की आवाज सुनते ही इसके घर का गार्ड भी बाहर निकल आया और इसने भी फायरिंग की, जिसकी वजह से वो लोग भाग गए। मगर सालिया तो बहुत ज्यादा अपसेट है। इसने तैमूर साहब से भी बात की है और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो जानती है कि फायरिंग किसने की है? सब जानते हैं। वो जिनके खिलाफ आजकल लिख रही है, जाहिर है इन लोगों ने ही। नगमा बात करते करते रुक गई। तुम उमर जहांगीर का नाम लेना चाहती हो? अलीज़ा ने इसकी बात मुकम्मल करते हुए कहा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात बुरी लगेगी, मगर उमर जहांगीर के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। कम से कम ऑफिस में सब यही कह रहे हैं और खुद सालिया का भी यही कहना है। उमर जहांगीर ने इसकी छुट्टी के दौरान इसे घर भी फोन करके धमकाया था। लिज़ी कुछ बेदम हो गई। इसे एकदम डिप्रेशन होने लगा था। आखिर उमर जहांगीर क्यों इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व होता है? नगमा कुछ और भी कह रही थी, मगर अलीज़े को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उमर के लिए ऐसी कोई हरकत करना नामुमकिन था, मगर वो फिर भी ये तवक्को नहीं रखती थी कि वो किसी औरत पर भी ऐसा हमला करवा सकता है।
اور وہ بھی تب جب وہ اخبار پر اتنا پریشر ڈال چکا تھا کہ اس کے خلاف کچھ بھی شائع نہیں ہو رہا تھا۔ اسے عمر سے گھن آئی، اسے اپنے خاندان سے گھن آئی۔ شام کو وہ سالیہ سے ملنے اس کے گھر گئی۔ ملازم نے اسے ڈریسنگ روم میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد وہ واپس آیا۔ بی بی سو رہی ہیں۔ ملازم نے اسے اطلاع دی۔ علیزہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا پھولوں کا بکے اس نے ملازم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میری طرف سے اسے دے دے اور اسے بتا دے کہ علیزہ سکندر اس سے ملنے آئی تھی، میں اسے کال کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں ان کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ ملازم نے سر ہلاتے ہوئے بکے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ علیزہ نے 2 گھنٹے بعد گھر سے اسے فون کیا، مگر ملازم نے فون پر اس کا نام پوچھنے کے بعد اس سے کہا، بی بی ابھی بھی سو رہی ہیں، آپ نے انہیں میرا پیغام دیا؟ جی، وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازم نے اسے سالیہ کا پیغام دیا۔ علیزہ نے فون بند کر کے سالیہ کے موبائل پر اسے کال کی۔ کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ صاف طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت عمر جہانگیر کے خاندان کے ہر فرد کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہوگی، اور چند دن پہلے علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اس نے یہی اخذ کیا ہوگا کہ علیزہ بھی عمر جہانگیر اور اس کے ہر اقدام کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اگلے دن کے اخبارات نے اس خبر کو فرنٹ پیج نیوز بنایا تھا۔ عمر جہانگیر پر اور کیچڑ اچھالا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے اگلی پچھلی بہت سی خبروں کو اخبار میں لگایا گیا تھا، اور اس بار صرف ان کا اخباری یہ سب شائع نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہر اخبار اس کے بارے میں اسی طرح کی خبریں لگا رہا تھا۔ تیسرے دن کے اخبارات عمر کے بارے میں کچھ اور خبریں لے کر آئے تھے۔ سالیہ پرویز کی پریس کانفرنس کو نمایاں کوریج دی گئی تھی، جبکہ عمر جہانگیر کی تردید کو ایک سنگل کالمی خبر بنا کر پچھلے صفحے کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا۔ اے پی این ایس کی طرف سے اس حملے کی مذمت اور عمر جہانگیر کا برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج شام کو لاہور کے سارے صحافی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاج واک کر رہے ہیں، عمر جہانگیر کی معطلی اور اس کے خلاف اس قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے۔ ہمارے اخبار کے سارے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ علیزہ، تم چلو گی؟ نغمہ نے تیسرے دن اس سے صبح آفس آتے ہی بتایا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا جواب دے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تم اس واک کو جوائن نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نغمہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے جیسے علیزہ سے ہمدردی کی۔ میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا، ہو سکتا ہے میں شام کو وہاں آ جاؤں۔ علیزہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس احتجاجی واک میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن آفس میں پولیس کی چپٹی اور سواریہ نظروں سے بچنے کے لیے یہی بہتر تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں سب کو حیرت ہوئی تھی۔ شاید کوئی بھی وہاں اس کی اس طرح کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ سالیہ پرویز بھی خاصی حیران نظر آئی۔ فائرنگ والے واقعے کے بعد اس دن پہلی بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ علیزہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ ہیلو سالیہ، تم کیسی ہو؟ اس نے سالیہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں تم سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں، مگر شاید تم بہت مصروف تھی، اس نے سالیہ سے کہا۔ نہیں، میں مصروف نہیں، اپسٹ تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اور میں اسی حوالے سے تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس واقعے پر۔ شکریہ، میں جانتی ہوں، اور اس بکے کے لیے بھی شکریہ جو تم نے مجھے بھجوایا۔ سالیہ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ علیزہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ویسے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم آج یہاں آؤ گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک سالیہ نے اس سے کہا، لیکن میں آ گئی۔ کم سے کم اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں اپنی فیملی کے ہر غلط قدم کی حمایت نہیں کرتی ہوں۔ ہاں، کم سے کم اب میں یہ ضرور جان گئی ہوں، سالیہ نے ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر وہ دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئی۔ واک میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی،
اور ان سب نے پوسٹرز پکڑے ہوئے تھے جن پر عمر جہانگیر کے خلاف بہت سے نعرے درج تھے۔ نغمہ نے ایک پوسٹر علیزے کو بھی پکڑا دیا۔ علیزے نے زندگی میں پہلی بار پوسٹر پکڑ کر سڑک پر اس طرح کسی واک میں حصہ لیا تھا اور وہ خاصی خفقت کا شکار ہو رہی تھی، مگر وہاں موجود باقی سب صحافیوں کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ بہت سی واک میں سے ایک، بلکہ احتجاجی واک سے زیادہ ان کے لیے یہ گپ شپ کرنے کا ایک موقع تھا۔ پریس کلب سے گورنر ہاؤس جا کر کچھ سینئر صحافیوں نے گورنر ہاؤس کے ایک اہلکار کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی، اور پھر گورنر کے پرسنل سیکریٹری سے بھی ان صحافیوں کی ملاقات کروائی گئی۔ ان صحافیوں کی واپسی پر ان کے چہرے پر خاصا اطمینان تھا۔ گورنر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر کے کل عمر جہانگیر کو معطل کر دیں گے۔ صحافیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں وہاں کھڑے دوسرے صحافی کو بتایا تھا۔ کچھ دیر کی مزید گپ شپ کے بعد تمام صحافی وہاں سے جانے لگے۔ علیزے بھی وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ رات 8 بجے جب وہ گھر واپس آئی تو جنید اس کا منتظر تھا۔ وہ اور نانو دونوں لانچ میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تم کہاں تھی؟ تم نے موبائل کیوں آف کیا ہوا تھا؟ جنید نے اسے دیکھتے ہی کہا، بس ایسے ہی آف کر دیا تھا، کچھ فرینڈز کے ساتھ فورس ٹرس چلی گئی تھی میں۔ علیزہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جھوٹ بولا، مگر کم سے کم موبائل تو آف نہ کیا کرو، اور خاص طور پر شام کے وقت، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے۔ میں تمہیں ٹریس بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر آپ کے ساتھ تو آج میرا کوئی پروگرام طے نہیں ہوا تھا، ورنہ میں جاتی ہی نہ۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں پروگرام تو کوئی نہیں تھا، میں ویسے ہی آ گیا، یہاں کالونی میں کسی کام سے آیا تھا، سوچا کہ تم سے اور نانو سے ملتا چلوں۔ جنید نے اپنے آنے کی وجہ بتائی، اب تم کپڑے چینج کر لو تو میں کھانا لگواؤں۔ نانو نے اسے اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی اسے نانو کا موڈ آف ہونے کا احساس ہوا، اور اخبار ہاتھ میں لیتے ہی اسے اس کی وجہ پتہ چل گئی تھی۔ پہلے ہی صفحے میں چند دوسرے صحافیوں کے ساتھ اس کی اپنی تصویر موجود تھی، اور نیچے اس تصویر کے ساتھ صحافیوں کی اس احتجاجی ریلی کم واک کی تفصیلات چھپی ہوئی تھی۔ علیزے کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی کوئی تصویر بنائی جائے گی اور پھر اس اخبار میں اتنی نمایاں جگہ لگا دیا جائے گا۔ اس نے کنکھیوں سے نانو کو دیکھا، وہ بالکل خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سے کیا بات کرے۔ پھر ناشتہ شروع کرتے ہوئے اس نے اس وقت ان سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہتر تھا وہ آفس سے واپس آ کر ان سے بات کرتی، کیونکہ تب تک ان کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا ہوتا۔ عمر کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے شائع ہونے والی خبروں سے وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی، اور اب اسے بھی اس مہم کا حصہ دیکھ کر یقیناً اسے شوق پہنچا تھا۔ ناشتہ خاموشی سے کرنے کے بعد وہ آفس چلی آئی، مگر آفس آنے کے بعد وہ لاشعوری طور پر جنید کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک وہ بھی اخبار دیکھ چکا ہوگا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس تصویر پر اس کا رد عمل کیا ہوگا، خاص طور پر یہ جان کر کہ اس نے جنید سے اپنی کل شام کی مصروفیات کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ وہ اکثر اسے اسی وقت فون کرتا تھا، مگر اس روز اس کا فون نہیں آیا تھا۔ 11 بجے کے قریب علیزہ نے کچھ ہمت کرتے ہوئے اس کے موبائل پر اسے فون کیا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔